अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बास लोग अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर झूठे और काज़ब पैदा किए हैं कि उनके मुंह से कोई सच निकल आए तो बंदे को हैरत होना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा सच भी बोल सकता है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर झूठ बोलना और उस झूठ के अंदर जो है वो फिर हर तरह का तड़का लगाते हैं। अगर वो सेकुलर हैं तो वो उसके अंदर नक्शे और पता नहीं किस किस को निकाल के ले आते हैं, जॉन एलिया का साहब शेर लगाते हैं और उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो मज़हब पसंद है तो उनके लिए फिर अपना 70 गज़ की हूरों की दास्तानें घड़ी हुई हैं मौलाना तारक जमील साहब ने। और मौलाना तारक जमील साहब के साथ ही एक और हट्टी खुली है जिसका नाम है औरिया मकबूल जान साहब। और ये मकबूल जान साहब की मैं मज़हब फरोशी के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं देता, क्योंकि वो उनका एक तबका है भाई जिसके अंदर वो उनकी मकबूलियत है। तो हम किसी की अकीदत को या अकीदे को क्यों डिसमेंटल करें, वो उनका है, वो लगे रहें जो उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब वो जियोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर या जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर झूठ बोलते हैं और उसके बाद फिर आदमी को गुस्सा आता है, और आज मैं उसी गुस्से के इजहार के लिए और उनको टेक्निकली फिर एक दफ़ा झूठा साबित करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है, ठीक है। मौसूफ ने सुबह एक ट्वीट फरमाई है, उसके अंदर उन्होंने एक जो है वो एक ट्रॉली है, ये बल्कि एक ट्रक है अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, जिसके नीचे पहियों की जगह यानी टायरों की जगह लगाया गया है अपना वो जो गाड़ी ट्रैक के ऊपर चलने वाला जो लोहे का पहिया होता है ना, वो लगा दिया गया है। बाकी ट्रक वही का वही है। अच्छा, ये नॉर्मली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये रेलवे के पास होती हैं, और रेलवे जो है उसका ट्रैक की सेहत और ट्रैक की जो स्मूथनेस होती है वो चेक करने के लिए इन ट्रक्स को चलवाता है। ये ट्रक क्यों चलाया जा रहा है अफगानिस्तान में, इसका हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जनाब मौसूफ लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा सच बताऊंगा और फिर आपने देखना है कि ये कितने बड़े काज़ब हैं। कहते हैं कि ये अफगानिस्तान है जहां कभी रेलवे लाइन नहीं थी, ठीक है। आज ये अमारात इस्लामी है और 1 साल पहले चीन से बजरिया व खान, तौबा मेरी तौबा, कॉरिडोर रेलवे लाइन बिछी और ये ईरान के बॉर्डर रूजन तक बिछाई गई। डॉलर, पेट्रोल, अशिया सर्फ, बल्कि अब तो गंदम भी पाकिस्तान से सस्ती है। काबुल दुनिया का सबसे पुरअमन तरीन शहर है। इस तरह के लोग जब तालिबान का नुक्ता नज़र बयान करते हैं ना मीडिया के अंदर, तो तालिबान को और गालियां पड़ती हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अफगानिस्तान तक रेल लिंक ले जाने का मंसूबा जो था वो अंग्रेज़ का था, और अंग्रेज़ का मंसूबा जो था वो इसलिए भी था, अंग्रेज़ नहीं, जो बरसगीर पाको हिंद के अंदर, ये तो आपको बात मैं बता चुका हूँ कि बरसगीर पाको हिंद के अंदर सबसे पहली पटरी लाइन जो थी, पटरी जो थी रेलवे की, वो कराची से हैदराबाद तक बिछाई गई थी, ठीक है। हैदराबाद की एक तरफ हैदराबाद है, दूसरी तरफ मेरे ख्याल एक और शहर है, वहाँ तक बिछाई गई थी। क्यों बिछाई गई थी कि अंग्रेज़ मुल्तान और तक आते थे, दखानी जहाज़ जिनको कहा जाता था ना, वो अपना धुएं वाले जहाज़ जो थे वो लेके आते थे, बड़ी बड़ी कश्तियाँ, आज के दौर की वो बड़ी कश्तियाँ कहलाई जा सकती हैं, और उनके ऊपर रुई लाद के लेके जाते थे, जो जाके बरतानिया के अंदर फिर उसका धागा बनता था, फिर कपड़ा बनता था, फिर कपड़े प्रोसेस होते थे और उसके बाद वो पहनने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो चूँकि डाउन स्ट्रीम हैदराबाद जो है, डाउन स्ट्रीम, अब फिर वो शहर का लफ्ज़ नीचे लिख देंगे आप, ठीक है। वहाँ से चूँकि जाके दरिया फैलना जाता है, अभी भी 2-4 नहरें हमने निकाली हुई हैं, 2 इधर को निकाली, 2 इधर को निकाली हुई हैं, लेकिन वहाँ से जाके दरिया फैल जाता था और उसका सतह जो थी वो गहराई कम हो जाती थी, उसमें जहाज़ चल नहीं सकता था। तो लिहाजा अब क्या करें, तो कराची में माल हैदराबाद के अंदर तक कश्तियों पे जाता था, कश्तियों से फिर ट्रेन पे बैठ जाता था और ट्रेन जो थी वो कराची ले जाती थी। ये गोरे ने ट्रेन सेटअप इसलिए बनाया था।
اچھا پھر کچھ سال خشکی کے آ جاتے تھے جس کے اندر دریا میں پانی نہیں آتا تھا، تو لہٰذا وہ پھر ٹرین ان کو آگے بڑھانی پڑی، تو سب سے پہلے وہ سکھر تک لے کے آئے، اور پھر سکھر سے آگے پھر پورے سب کانٹیننٹ کے اندر مسافروں کی پہلی ٹرین جو تھی وہ لاہور اور امرتسر کے درمیان چلی تھی۔ یہ انگریز نے گڈز ٹرین رکھی تھی، اس میں مسافروں والی سہولت دستیاب نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ذریعے وہ اپنا مال یہاں سے خام مال لے کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ٹرین کی مختصراً کہانی پاکستان کے اندر ہے۔ لیکن جب اس نے پاکستان بر صغیر کے اندر ٹرین بچھائی تو 2 جگہوں کے اوپر آ کے اس نے کام روک دیا۔ ایک تھا چمن بارڈر کے اوپر جو ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا پرلا کانٹا افغانستان کے حدود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا انہوں نے قریب جا کے لوکا۔ اور دوسرا تھا تورخم۔ چمن والی ٹرین جو تھی اس نے جانا تھا اپنا ملا عمر کے شہر قندھار، اور یہ جو تھی تورخم والی تھی اس نے جانا تھا جلال آباد۔ اور ابھی یہ منصوبہ زیر تکمیل تھا کہ گوروں کی یہاں سے روانگی ہو گئی۔ اس دوران جو تھا قندھار کے مقابلے میں ایک شہر آباد کیا دوسری جنگ عظیم کے اندر، جس کو آج بھی رصد گاہ کہا جاتا ہے، اور وہ اچھا بھلا شہر ہے افغانستان کا۔ اور طالبان کو وہ شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے دانتوں میں پسینہ آ گیا تھا ایک دفعہ، اتنی وہاں پہ ان کو مزاحمت ملی تھی، کیونکہ شہری علاقوں کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اینٹی طالبان ہیں، تو وہ اچھے بھلے شہروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس نے بہت زیادہ مزاحمت کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب گورے وہاں تک پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہے مطلب کہ وائبلٹی نہیں نکلتی نا، تو اپنا چمن سے قندھار تک، میں امید کرتا ہوں ساتھ ساتھ نقشہ بھی دکھایا جا رہا ہے، چمن سے قندھار تک کی وائبلٹی نہیں نکلتی، بلکہ چاغی سے رصد گاہ کی زیادہ وائبلٹی نکلتی ہے، اور یہ نیچرل روٹ ہے۔ اور اگر چاغی سے رصد گاہ اور چاغی کو رکھ کے ایسے پھٹا ماریں تو سیدھا گوادر کے اوپر آ کے لگتا ہے۔ تو یعنی رصد گاہ سے چاغی اور چاغی سے گوادر تک جو ہے وہ ایک ریلوے ٹریک بچھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی موجودہ جغرافیائی حدود کے مافق تھا۔ انگریز نے ریلوے لائن پاکستان کی موجودہ جغرافیائی حدود کے مافق نہیں بچھائی تھی۔ اچھا پھر انگریز نے جب ہمیں پہلی افغان جنگ کے اندر پیسے دیے تو پھر اس نے ہمیں یہ بھی قائل کیا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے لینڈ اکھاڑ دیں، اور ہم نے ان کے کہنے کے اوپر پشاور سے لنڈی کوتل تک کی جو ریلوے لائن تھی وہ اکھاڑ دی ہوئی ہے باقاعدہ، وہ چوری کر کے ٹریک بھی لے گئے، اس کی فش پلیٹیں بھی لے گئے، سارا کچھ اٹھا کے لوگ لے گئے، اور ریلوے نے کبھی دوبارہ اس کو بحال کرنے کی بات نہیں کی۔ ML1 کے اندر جب بات کی تھی وہ بھی بات تک رہی، اور وہ پشاور تک رہ گئی بات، کیونکہ جب اس نے بات کہی کہ ہم جلال آباد تک لے کے جائیں گے تو پوری دنیا خواجہ سعد رفیق کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ پھر اس کو اپنا بیان میں ترمیم کرنا پڑی کہ نہیں ہم تورخم تک نہیں جائیں گے، ہم تو پشاور تک رہیں گے۔ پھر جا کے کہیں ان کی وہ چترول بند ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں دنیا کتنی سینسٹیو ہے کہ ہم کہیں افغانستان کے ساتھ ریلوے کے ذریعے منسلک نہ ہو جائیں، لیکن یہاں پہ ایک پولیٹیکلی سٹرونگ اور انڈیپینڈنٹ اکانومی چاہیے آپ کو۔ افغانستان کے اندر 2 روٹ گورا بنا کے سروے کر کے چھوڑ کے گیا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ 1 انچ کا سروے ہوا ہے کہ جناب آپ نے یہ ٹرین جیسے گزار کے یہاں تک جلال آباد تک پہنچانی ہے، اور جلال آباد میں پھر اس ٹرین سے اترنے والے کنٹینروں کے ویئر ہاؤس بھی اسٹیبلش ہو، وہ جگہ سے سب کچھ موجود ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا ویژنری نہیں آیا، کیونکہ امریکہ کی جو گریٹ گیم ہے اس کے تحت ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہو سکتے۔ اچھا اس کی ایک وائلیشن جو ہے وہ ہوئی، اور وائلیشن یہ ہوتی ہے بلخ کے مقام کے اوپر ایک جگہ ہے، وہاں تک جناب ازبکستان جو ہے نا وہ اپنی ٹرین لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حیرتان بارڈر ہے، حیرتان بارڈر کا نام ہے، حیرتان سے وہ داخل ہوتی ہے۔ بلخ جو ہے وہ ضلع یا صوبہ یا ضلع یا وہ علاقہ ہے جس کے اندر وہ آتی ہے، اور شہر کا نام بھی ہے میرا خیال ہے، ایک جگہ کا نام بھی ہے، وہاں تک آتی ہے۔ یہ ٹرین جو تھی یہ اپنا کرزئی کے دور کے اندر بچھا دی گئی تھی، لیکن یہ ٹرین بے آباد ہے، کیونکہ ازبکستان چاہتا تھا کہ اس کے ٹریڈ لنکس بحال ہو جائیں، اور ڈاکٹر اشرف غنی چاہتا تھا کہ
ریلائنس کم سے کم ہو جائے افغانستان کی پاکستان کے اوپر، تو اس نے انڈیا کی فائنانسنگ کے ساتھ چابہار سے لے کے افغانستان تک ٹریک اس کو بھی مینج کیا، اور وہ ٹریک نے ناردرن افغانستان میں گھوم کے اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے اندر جانا تھا، اور یہ ٹریک یہاں سے گزرنا تھا بلخ سے، تو بلخ تک ازبکستان نے کہا ہم پہلے ہی ٹریک بچھا دیں، تو انہوں نے وہ ٹریک بچھا دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیے اس کے اوپر کہ اس پہ ٹرین چلتی ہے، جی بالکل چلتی ہے، ہفتے میں ایک مال گاڑی آتی ہے اور جاتی ہے، مسافر گاڑی کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا، انہوں نے کہا پورا افغانستان اٹھ کے کتے ازبکستان میں پہنچے، تو مسافر گاڑی نہیں چلتی، ٹرین کی گاڑی چلتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈالا جو ٹریک کے اوپر جا رہا ہے، یہ بیسیکلی اس ٹرین کے آنے سے پہلے اس ٹریک پہ ایک چکر لگاتا ہے کہ اگر کسی دشمن نے بم نصب کر دیا ہو تو وہ اس کو ٹچ ہو کے تو پھٹ جائے، اور یہ ٹریک کے اس ڈالے کے اندر جو مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اپنا دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھگت جائیں، ٹھیک ہے، اور ٹرین جو ہے وہ خیری سلامتی گزرے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر جب تخریب کاری شروع ہوئی تھی تو پہلے ایک انجن جو تھا، اس کے بعد پھر 2 بوگیاں کر دی گئی تھیں، مال کی 2 بوگیاں لگائی جاتی تھی، اس کے پیچھے سے پھر ٹرین شروع ہوتی تھی کہ اگر پہلے ٹرین میں کوئی دھماکہ شماکہ ہو تو پہلے مال، انجن ڈرائیور تو چلے جان سے جائے ہی جائے لیکن مسافر بچ جائے، ٹھیک۔ تو اسی طرح کا یہ انتظام ہے کہ وہ ہفتے کے اندر ایک ٹرین آنی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے، موصوف کہتے ہیں کہ وخان کے راستے ٹرین، جیسی وخان دنیا کا مشکل ترین ٹرین ہے، مشکل ترین علاقہ ہے، اس کے اندر سے گزرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ وہ اتنا بدقسمت علاقہ ہے کہ اس کو روس نے بھی ابینڈن کیا ہوا تھا، چائنا نے بھی ابینڈن کیا ہوا تھا، پاکستان نے بھی ہاتھ جوڑ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ اتنا مشکل علاقہ ہے اور آبادی اتنی کم ہے اس کے اندر، اور ذرائع رسل الرسائل اتنے، رسل الرسائل تبھی ہوں گے نا جب وہاں سے کوئی منرل ملے گا، کوئی پھل اگے گا، تو وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ تینوں ملکوں نے ابینڈن کر دیا تھا، روس نے بھی ابینڈن کر دیا اور چائنا نے بھی کر دیا اور پاکستان نے بھی کر دیا، اور افغانستان نے وہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے وخان کو۔ اس میں سے آپ سڑک نہیں ابھی تک کوئی روس بنا سکتا تھا نا، نہیں بنا سکا کیونکہ علاقہ بہت مشکل ہے، لاگت بہت آنی ہے۔ لاگت جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب 100 ارب روپے لگا کے اگر میں 100 لوگوں کو یہ سہولت دینے لگا ہوں تو یہ 100 ارب روپیہ ملک کے لوگ سوچتے ہیں، تو یہ 100 ارب روپیہ میں کہیں لگا کے تو قندھار اور افغانستان کا میں ریل لنک کیوں نہ بہترین کر دوں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، تو یہاں پہ نہیں کوئی ترقی ہوئی۔ اور اس رستے سے ٹرین گزارنا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، پھر یہ جو ٹرین آئی ہے یہ کدھر سے آئی ہے؟ یہ چائنا سے چلی ہے، چائنا کے شہر کاشغر سے چلی، اور کاشغر سے وہ انٹر ہوئی ہے کرغزستان، جو کہ چائنا کے ساتھ منسلک سینٹرل ایشین ریپبلک میں سے ایک ہے، وہ کرغزستان ہے۔ اور کرغزستان جانے کا اتفاق ہے ہمیں۔ کرغزستان کے لوگوں کے اکثر کے چہرے جو ہیں وہ چینیوں جیسے ہوتے ہیں، رنگ ان کا ان جیسا نہیں ہوتا، چینیوں کے رنگ ذرا گندمی ہوتے ہیں، یلو نیشن ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ گورے چٹے ہوتے ہیں، لیکن نین نقش ان کے ہینے مینے گول مول کھوالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کرغزستان کے بعد 2 ممالک آتے ہیں، ایک تاجکستان آتا ہے اور ایک ازبکستان آتا ہے، لیکن یہ 5 نیشن جو ریل کنیکٹیوٹی کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے تحت کاشغر سے کرغزستان تک چائنا نے ٹریک بچھایا ہے، اور کرغزستان میں روس ٹریک بچھا ہوا چھوڑ گیا ہوا ہے، وہ موجود ہے۔ کرغزستان سے ازبکستان اور پھر افغانستان، یہ 5 ممالک کا ریلوے کا ایک معاہدہ ہے، اور یہ بہت شروع میں ہی یہ بھی اپنا کرزئی صاحب کے دور کے اندر ہو گیا تھا کہ کاشغر سے ٹرین چلے گی، وہ کرغزستان سے آئے گی، کرغزستان سے یا تو وہ ازبکستان کے راستے یا تاجکستان کے راستے حیرتان کے ذریعے دریا آمو کراس کرتے ہوئے بلخ کے صوبے کے اندر پہنچے گی۔ یعنی اوپر سے اگر آپ نقشے میں دیکھ رہے ہوں تو اوپر سے ٹرین آئے گی۔ یار اس بندے کو یہ جیو پولیٹیکل حوالے سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وخان کے اندر کوئی ٹریک نہیں بچھا،
اور وہ انڈیا کی جو فائنانسنگ کے ساتھ وہ نارتھ کے اندر جو ریل ٹریک تھا وہ بھی کوئی درمیان میں ہی رکا ہوا ہے. اور یہ صاحب آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں یار. ٹھیک ہے اللہ پہ آپ جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ جانے آپ جانے, ہمیں کیا ہے اس کا بھائی. اس کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں نا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ آپ کو بے نقاب کرے ہی کرے. بے نقاب نہیں کرے گا, عبرت کا نشان بھی بنائے گا. آپ اس کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. لیکن یار یہ جیو پولیٹیکل سچویشن سامنے پڑی ہوئی ہے, کیڑی وخان میں سے آپ نے ٹریک بچھا دیا یار. کچھ خدا کا خوف کرو. ایسے ہی میں رہ نہیں سکا تو میں نے یہ ولاگ کر دیا ہے. یہ جو ٹرین دیکھ رہے ہیں نیچے آ کے ان کے بہت سارے متقدین نے لکھا کہ جناب آپ ٹرین بھی تو دیکھیں. وہ پایا نہیں ہے اتھے ہوئے حیرتان کے بارڈرز میں جو ازبکستان سے جو ٹرین آ رہی ہے یہ وہ والی ٹرین ہے یار. کو خدا کا خوف کیا کریں, کو جان تو لیا کریں. ٹھیک ہے ہم نے اپنی عمر گنوا دی افغانستان کو سٹڈی کرتے ہوئے. ساڑھے منہ تے بیٹھ کے تجھ جھوٹ بولو گے یار, پہلے کچھ دیکھتے لو. وہ یہ گوگل ماسی جیڑی ہے نا یہ بڑی چلاک گئی ہے, بڑی یہ کل انفارمیشن ہوتی ہے. گوگل کر لے کہ ٹرین ان افغانستان, اس کے علاوہ کوئی ٹرین افغانستان میں نکل جائے تو خاکسار کو پوچھ لیجیے گا. باقی سارے پروجیکٹ ہیں, پیپر پروجیکٹ ہیں, ابھی تک عملی طور پہ اس پہ کچھ نہیں. چلیے جس طرح ہمارے 2 کنیکٹیوٹی تورخم سے جلال آباد تک یہ بھی پیپر پہ پڑی ہوئی ہے, اور چمن سے کندھار تک یہ بھی پیپر پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد نا دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ گندم جو ہے وہ پاکستان سے سستی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گندم پاکستان کو عطیہ میں آئے اور وہ پاکستان کے بازاروں میں بکنا شروع ہو جائے تو سستی ہی ہوگی نا. دنیا کی سب سے زیادہ اضافی گندم پیدا کرنے والا ملک قزاقستان ہے. افغانستان کے اندر پچھلے دنوں قحط پڑا تھا تو قزاقستان نے کوئی 200 یا 300 ٹرکس کا عطیہ دیا تھا اس کو, کیونکہ اس کی گندم بک نہیں رہی تھی. اس کی گندم جو ہے وہ نارملی دنیا کے اندر ناپسند کی جاتی ہے, گھٹیا لیول کی گندم سمجھی جاتی ہے. اس وقت پاکستان میں اوریا مقبول جان صاحب کی پریڈکشن کے برعکس بھرپور گندم کی پیداوار ہوئی ہے. حکومت نے پہلے اپنے گندم خریدی ہے, اپنے ذخائر پورے کیے ہیں اور اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں. اب باقاعدہ میرے مبلغ علم کے مطابق 1500 سے زیادہ پرمٹ جاری ہو چکے ہیں افغانستان گندم لے جانے کے لیے. اور یہ سب اگر وہاں پہ گندم سستی ہے تو اے پختون پاگل نہیں جڑے اتھے آ کے پرمٹ پہلے وہ وزارت خوراک کے دفاتر کے باہر ذلیل و خوار ہو کے اور رشوتیں دے کے وہ پرمٹ لیتے ہیں اور پھر گندم لاد کے افغانستان لے کے جاتے ہیں. یہ پاگل ہیں. اگر وہاں پہ گندم سستی ہے تو کچھ خدا کا خوف کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.